मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख्वासत बहरिया टाउन कराची सुप्रीम कोर्ट की पेशियों की वजह से शदीद मालियाती बहरान का शिकार हो गया। 2 लाख लोगों की सरमायाकारी डूबने का खदशा पैदा हो गया। टाउन के रिहायशी, मुलाजमीन, तरक्याती काम करने वाली कंपनियां, प्रॉपर्टी डीलर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी और प्लाट्स और विलास के मालिक शदीद परेशानी का शिकार हैं। बहरिया टाउन मालियाती बहरान की वजह से इस माह अपने 45,000 मुलाजमीन को तनख्वाहें तक नहीं दे सका। कराची में टाउन की बत्तियां तक बुझा दी गई हैं। लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर भी निकल रहे हैं और प्रेस क्लब्स के सामने भी मुजाहरे कर रहे हैं। यह पाकिस्तान का वाहिद प्राइवेट इदारा है जिसमें लोकल के साथ साथ लाखों ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खरबों रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। चुनांचे बहरिया टाउन के डूबने के खौफनाक नताइज निकलेंगे। इससे लाखों लोगों की कुल जमा पूंजी भी डूब जाएगी, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद भी शेक हो जाएगा और मुल्क की 60 बड़ी तमीराती इंडस्ट्रीज भी दिवालिया हो जाएंगी। बहरिया टाउन की इंतजामिया का कहना है सुप्रीम कोर्ट अगर हमारी बात सुन ले, ये मसले का कोई रीजनेबल हल निकाल ले तो हम आज भी हालात को संभाल सकते हैं। इनका कहना है हमने अगर कोई गलती की है तो हम जुर्माना और तावान अदा करने के लिए तैयार हैं। यह केस जितना लंबा होता चला जाएगा, अदालत हमारी बात सुनने में जितनी ताखीर करेगी, लोगों का उतना ही नुकसान होता चला जाएगा। हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट जब चाहेगी यह मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। बहरिया टाउन के रिहायशी बिगड़ती हुई सूरत हाल से इंतहाई परेशान हैं। For the last month I've been noticing कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आज तक लोड शेडिंग नहीं हुई थी, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। रात को देयर इज़ नो लाइटनिंग, नॉट एट ऑल। हम बच्चों को बाहर प्ले एरियाज इन्होंने बनाए हुए हैं, इसी डर से बाहर नहीं भेजते कि किसी किस्म की मगिंग, किसी किस्म की किडनैपिंग, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए। तो लाइफ का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ पे सप्लाईज नहीं पहुँच पा रही हैं। अगर हम लोग ग्रोसरी शॉप करने जाते हैं वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती हैं, बाहर हमें निकलने नहीं दिया जाता ड्यू टू एहतजाज और जो भी मामला चल रहे हैं। मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट इशूज़, देयर आर काउंटलेस इशूज़ ओवर हियर। मेरा सेटअप फाइनल पे है और इनकी बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं जो मैनेजमेंट के, जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। मैं दुबई से सब कुछ छोड़ छाड़ के सारा बिज़नेस वाइंड अप करके यहाँ पे आया था और बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। मेरा नाम काशिफ शेख है और मैं बहरिया टाउन तकरीबन 1 साल से यहाँ पे मुकीम हूँ। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे एक घर बन रहा है, कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी, अपनी तमाम जमा पूंजी यहाँ पे लगाई हुई मैंने। लिहाजा मैं अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट रखा जाएगा, आपके घरों को कुछ नहीं कहा जाएगा। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि हमें परेशान होने से बचाएं। मेरे बच्चे बाहर हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट कराई। -30, -40 टेम्परेचर, सबको ही पता होगा अल्बर्टा का टेम्परेचर कनाडा का यही होता है। उसमें उन्होंने अपने हलाल की कमाई रेमिटेंस मुझे भेजा, मैंने उनको प्लॉट खरीदवाए। अब वो जो है तीसरे चौथे दिन पूछते मुझसे, मुझे शर्मिंदगी अलग होती है कि पापा हमने इसलिए कमाया था यहाँ बैठ के -30, -40 टेम्परेचर में कि आज हमारे पैसों का कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। मेरा ख्याल चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म को इकट्ठे बैठकर इस मसले का कोई रीजनेबल हल निकालना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में लोगों के खरबों रुपए भी डूब जाएंगे और मैशियत का कबाड़ा भी हो जाएगा। आज बहरिया टाउन की सिर्फ लाइट्स बंद हुई हैं, कल को लाखों लोगों की माशी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा और इसका नुकसान पूरा मुल्क उठाएगा। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि जी करप्शन का खात्मा करें, लेकिन मेरी तरफ ना देखें। मौजूदा हुकूमत को जो एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने मुकम्मल तावन किया। इन्होंने ये नहीं कहा नैब के दांत निकाल दिए जाएं, नैब के नाखून तराश दिए जाएं। नैब ने ये पूछ लिया कि जी ये 95 अरब कैसे खर्च हुए, क्या इसमें कोई गुस्ताखी होगी? अगर उनके ख्याल में ये जुर्म है तो मेरा ख्याल है ये जुर्म तो फिर होता रहेगा। एक बिजनेसमैन ने कहा कि जी नैब बदनवानी के लिए सजा मौत क्यों मुकर्रर नहीं करती? तो मैंने उन्हें कहा कि अगर सजा मौत मुकर्रर हो गई तो पाकिस्तान की आबादी बहुत कम हो जाएगी और यह हमारे मुल्क की बेहतरी में नहीं होगा। नैब डिक्टेशन नहीं लेगा, जो करेगा
وہ بھرے گا. نائب نے جمعرات کو آصف علی زرداری کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کو بھی تفتیش کے لیے طلب کر لیا. دوسری طرف کے پی کے چیف منسٹر محمود خان اور سینئر وزیر عاطف خان کو بھی بلا لیا گیا کہ اپوزیشن اب بھی نیب کو جانبدار کہے گی اور وزیر اعظم سارا دن اپنے وزراء سے 100 دن کی کارکردگی کا حساب لیتے رہے. حساب کا کیا نتیجہ نکلا ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور بلاول صاحب کے یہ ترجمان بھی ہیں. شائستہ پرویز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے ساتھ ہیں فرق حبیب صاحب, MNA بھی ہیں اور ظاہر حکومت وقت کا حصہ ہیں. فرق صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ کابینہ کا آج طویل ترین اجلاس ہوا, اس اجلاس میں ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ تمام وزراء کی کارکردگی بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں. اب دیکھیے کیپٹن وزیر اعظم صاحب وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں, ساری ٹیم بہت اچھی طرح کھیل رہی ہے, ایشو کیا ہے پھر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے اور پہلے 100 روز کے بعد ایویلیویشن کی ہے, انہوں نے پرفارمنس کی جو کپتان نے ٹارگٹس دیے تھے, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لیڈ فرام دا فرنٹ, انہوں نے آج ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک انہوں نے رسپانسیبل لیڈرشپ ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے اور تمام وزراء کی کارکردگی کو ایویلیویٹ کیا ہے اور اطمینان کا اظہار بھی ایویلیویشن کے بعد سب بہترین کام کر رہے ہیں اور اگلے 5 سال کے لیے ایک فارمولا بنا کے بتائیں. دیکھیں دنیا کے اندر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, اب ملک ہے ہمارا, کیبنٹ ہے, کیبنٹ نے ملک کے جو ادارے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو وہ چلا رہے ہیں, ان کی پرفارمنس اپریزل بھی ہونی چاہیے, ایویلیویشن بھی ہونی چاہیے, اور معاملہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, چاہے وہ ہمارے ملکی ادارے جو ذمہ داران ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, چاہے کوئی بھی ذمہ دار ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو ایک اچھی بنیاد رکھی ہے, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھی بات ہے, لیکن کوئی وزیر بھی ایک ایسا نہیں نکلا پوری کیبنٹ میں جس کی کارکردگی سے وزیر اعظم نامطمئن ہو اور ان کا خیال ہو کہ آپ لوگوں نے پرفارم نہیں کیا. اس کا مطلب ساری وزارتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں, تمام وزیر ٹھیک کام کر رہے ہیں, کیپٹن کیونکہ خود وزیر اعظم صاحب ہے وہ بھی شاندار کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ملک کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی ہے اس وقت, لوگ بہت پریشان ہیں, اکانومی بہت خراب ہے اس وقت, ملیں بند ہو رہی ہیں, مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں, لوگوں نے سڑکوں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے, اسلام آباد کا آج بھی آپ چلے جائیے وہاں پہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کا حوالہ دے رہے ہیں, جو بے روزگاری ہے, باقی معاملات ہیں, یہ ایشوز تو ہمارے ملک کو درپیش ہیں, یہ چیلنجز ہیں. ان چیلنجز سے آپ نے نمٹنا ہے اور نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی بھی کی ہے اور اس کے اوپر تمام منسٹریز جو ہیں وہ اپنے اپنے اقدامات بھی کر رہی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اساتذہ کیا PMLN کے دور کے اندر دھرنا نہیں دیتے تھے؟ احتجاج کا حق ہے, جس کسی کے مطالبات ہیں وہ مطالبات اگر اپنے احتجاج کے ذریعے ریکارڈ کروا رہے ہیں ان کے مطالبات کو سنیں گے بھی. دیکھیں معاملہ یہ نہیں ہے. جہاں تک رہی بات دیکھیں ایسی بات نہیں, جہاں تک رہی شوگر کین کے معاملے کی حوالے سے وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا, گنے کے ریٹ کا معاملہ تھا. ہم کسی صورت جو ہے وہ کسان کی کمر نہیں توڑنا چاہتے, ٹھیک ہو, اور کسان کو پروٹیکٹ کیا ہے, چاہے تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا. اب پنجاب کے اندر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی ہے, اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں باقی جتنے تمام تر مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو PMLN کی حکومت سے ہم نے انہیریٹ کی ہے, اب ہم ان سے نمٹ رہے ہیں. ایک چیز کی آپ کو داد دینی پڑے گی کہ آج ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا پاکستان نے, 7 گھنٹے کا مسلسل کیبنٹ کا اجلاس, دنیا میں آج تک کسی جگہ 9 گھنٹے. 9 گھنٹے. تو یہ دیکھیں نا, یہ کم از کم اس کارکردگی کا جو ہے اس کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. شکریہ جی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا یا یہ بھی کہہ رہے ہیں, مثالیں تو ماشاءاللہ ورلڈ ریکارڈز بن رہے ہیں, اور یہ آج سے نہیں بن رہے ورلڈ ریکارڈز. جو انہوں نے دھرنا دیا 126 دن وہ بھی ورلڈ ریکارڈ تھا, اسمبلیوں کو نہیں چلنے دیا وہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ تھا, کس طرح یو ٹرنز لیے وہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے, جس طرح 100 دن کا انہوں نے خود اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا وہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے, پھر اس پہ بالکل فیل ہو جانا وہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے, میراتھن کیبنٹ کی میٹنگ کرنا وہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے. لیکن دیکھیں اس 9 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد مجھے صرف چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ ریزلٹ کیا نکلتا ہے. وہاں یہ نکلتا ہے کہ ہم نے اطمینان کا اظہار ہے, ان کو محسوس ہوا کہ لوگ ٹھیک کام کر رہے ہیں. کٹے بیچنے, ہم نے گاڑیاں بیچنی ہیں, ہم نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانی ہیں, ہم نے 2 نوکر رکھنے, 4 نوکر رکھنے, ہم نے وہاں رہنا ہے کہ وہاں رہنا ہے.
یہ اگر میراتھن میٹنگز میں ہوگا, مجھے بتا دیں آج ایک کام کی بات آپ بھی سامنے ہیں, کسی ڈپارٹمنٹ نے کچھ پرفارم کیا ہو, میری بات کا یقین کریں, میں آپ کو یقین سے یہ آپ ویریفائی کرا لیں کہ جتنے پروگرامز یہ دے رہے ہیں نا, وہ سارے پی ایم ایل این کی حکومت کے جو ہیں ان کی برانڈنگ کر رہے ہیں اور اپنی کارکردگی میں ڈال رہے ہیں. اور یہ جو آپ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ 26 ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ آپ نے کیا, وہ بھی جھوٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ بھی پی ایم ایل این کا. دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان سے پوچھیں کہ ڈیلیورنس کہاں ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے؟ کوئی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا. جو انہوں نے افراتفری کا عالم پیدا کیا ہوا ہے نا, کوئی آدمی کہتا ہے ہم نے کوئی پروجیکٹ کے سائن کرنا ہی نہیں ہے, بیکاز جب آپ کا یہ انداز ہوگا کہ 50 کو ادھر بند کر دو, 100 کو ادھر کر دو, مطلب آپ کنٹینر سے اتر ہی نہیں رہے, کچھ مطلب شو ہی نہیں کر رہے کہ یو آر ان گورنمنٹ نہ ہو. کوکر صاحب یہ اب دیکھیں نا سر, کوکر صاحب ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب ٹیم بنائی جاتی ہے, کوئی کرکٹ کی ہو یا ہاکی کی ہو یا فٹ بال کی ہو یا پھر کسی ملک کو چلانے کی, تو کہا جاتا ہے کہ کیپٹن نالائق تھا اس وجہ سے ٹیم ہار گئی. یہاں کیپٹن بڑا کمپیٹنٹ ہے, اور یا پھر یہ کہا جاتا ہے ٹیم اچھی نہیں ہے, اور ٹیم اگر اچھی مل جاتی تو یہ میچ جیت جاتے. ٹیم بڑی زبردست ہے, آج کیپٹن نے خود کہا ہے کہ ٹیم کمال ہے اور میں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں. تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے جی, پاکستان کے اندر کیوں نہیں لوگ بہتر ہو رہے, کیوں نہیں فیلڈز ترقی کر رہی, کیوں معیشت کا پہیہ جو وہ گھوم نہیں رہا, کیا ہوا اصل ایشو کیا ہے؟ دیکھیے کارکردگی سے تو انہیں مطمئن ہونا بھی چاہیے. جس طرح فاروق بھائی کہہ رہے تھے کہ جو ٹارگٹس انہیں دیے ہیں وہ ٹارگٹس بھی انہوں نے میٹ کیے. انہوں نے پوچھا, آج کابینہ میٹنگ میں 9 گھنٹے میٹنگ ہوئی, انہوں نے وزیر بجلی جو تھے ان سے پوچھا کہ بجلی مہنگی ہوئی, ان آگے سے جواب آیا بالکل ہوئی. پھر انہوں نے پوچھا جو گیس کے وزیر ہیں ان سے کہ گیس مہنگی ہوئی, جواب آیا ٹارگٹ کیپٹن یہ ٹارگٹ. پھر یہی اگر اسی چیز سے مطمئن ہے تو پھر ہم یہی اخذ کریں گے. انہوں نے جو ہمارے وزیر خزانہ ہے ان سے پوچھا کہ ملکی معیشت اس وقت بالکل کنٹرول سے باہر جا چکی ہے, انہوں نے کہا جی بالکل کنٹرول سے باہر جا چکی ہے. گزارش یہ ہے جوئی صاحب کہ اس وقت ہم احساس نہیں کر پا رہے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. پچھلے 120 دنوں میں اس جو معیشت ایک عام آدمی کی خراب ہوئی ہے, اس کا پرس جو ٹائٹ ہوا ہے, اور جو بجلی کی مہنگائی, گیس کی مہنگائی, پیٹرول کی مہنگائی, اشیاء ڈالر کی مہنگائی, ڈالر کا گرنا, اور پھر وزیر اعظم کا اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا اور وزیر خزانہ کا اس کی نفی کرنا, ان ساری چیزوں نے ایسی بے یقینی کی ایک کیفیت پیدا کی ہے کہ جس سے ایک عام آدمی, وہ ٹھیلے والا ہو, وہ دکاندار ہو, وہ آپ کا تاجر ہو, کوئی معاشرے کا ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جو اس وقت ہٹ نہ ہوا ہو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہماری کارکردگی بہت اچھی رہی. کسانوں کا انہوں نے ذکر کیا, کسانوں کے لیے اس وقت جو کھاد آج سے 1 سال پہلے کسی اور ریٹ پہ تھی, آج انہیں یوریا 1900 روپے کی بوری مل رہی ہے. ڈی اے پی تقریباً 4000 تک پہنچ گئی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ریویو نہیں کرتی تھی 100 دن کے بعد, اپنی ٹیم کو بٹھا کے ان سے پوچھتے نہیں تھے کہ بھائی صاحب آپ نے کیا کیا. چلے کم از کم ایک سٹیپ ہم آگے بڑھے ہیں کہ پوچھا تو جا رہا ہے وزراء سے, اور جو پریزنٹیشن دے رہے ہیں اگر ان کی کارکردگی اچھی ہے تو پرائم منسٹر اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کو. تو اگر یہ کارکردگی ہے اور اس کارکردگی سے مطمئن ہے, آج تو چاہیے تھا انہیں کہ 8-10 وزیر باہر نکال دیتے. یہ اب دیکھیں کلیکٹیو ریسپانسبلٹی, اب یعنی کہ اب یہ ریسپانسبلٹی سے وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم خود بھی اسکیپ نہیں کر سکتے. آج انہوں نے یہ ساری ریسپانسبلٹی اپنے اوپر بھی لے لی. ان کی کارکردگی پہ اطمینان کا اظہار کر کے انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے قوم کو کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ میں چاہتا تھا اور میری مرضی سے ہوا ہے. فرض یہ فرمائیے گا, مہنگائی میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بجلی مہنگی ہوئی نہیں ہوئی, گیس مہنگی ہوئی نہیں ہوئی, بے روزگاری پھیلی نہیں پھیلی, اور سبزی اور کپڑا اور ساری چیزیں مہنگی ہوئی نہیں. دیکھیں جاوید چوہدری صاحب, بڑی جو ہے وہ بات ہوتی ہے, لیدے ہوتی ہے. ہماری حکومت کو آئے کتنے روز ہوئے؟ 100 روز ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر تنقید کرنا اس طریقے سے, میں سمجھتا ہوں ریویو سر 100 دن کا ہی ہوا نا, کیبنٹ میں ریویو 100 دن کا کیا نا. گزارش سن لینا, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ان کی سابقہ حکومتوں کی کارکردگی ہے, آج ان کو عام آدمی کا درجہ ان کے ساتھ سن تو لینا, آپ 100 دن کا سن تو لے. میں بالکل 100 دن پہ بھی آ رہا ہوں, میری بات تو سن لیں, کیونکہ یہ 100 روز کے اوپر بات کر رہے ہیں نا. میں ان کو یہ کہتا ہوں جتنے مسائل کا یہ پہاڑ چھوڑ کے گئے ہیں, مجھے بتائیں کہ 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے عمران خان کی وجہ سے باہر تھا. مجھے یہ بتائیں کہ 1200 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے وہ عمران خان کی وجہ سے چھوڑ کے گئے. مجھے بتائیں گیس مہنگی کرنی پڑی, 157 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ یہ گیس کے سیکٹر کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں. بجلی مہنگی کرنا پڑی, آپ نے 1200 ارب کا سرکولر ڈیٹ آپ وہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں. 30,000 ارب روپے کا قرضوں کا بوجھ آپ, گزارش سن لینا,
جتنا یہ کارکردگی عام آدمی کی بات کرتے ہیں, عام آدمی کو بے روزگار کر کے گئے ہیں, اگر اتنی بری کارکردگی جو ہے وہ میں کسی حکومت میں ہوتا, کم از کم میں 1 سال ٹی وی پہ نہ آتا. جس طرح آپ آگے اس کو جو ہے وہ یہ ایک ویسے یہ بھی ہے کہ آپ خاموش رہیں, آپ لوگوں نے تباہ کر دیا تھا, برباد کر دیا تھا, اب ان کو تھوڑا سا موقع تو دینا. آپ جاوید چودھری صاحب, ہم تو آپ سڑک پہ جا کے لوگوں سے پوچھ لیں, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جتنا مرضی قرض لینا, ہمیں کھانے کو روٹی تو مل رہی تھی. اور جو ایک اور ظلم کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سر کے اوپر جو چھتیں ہیں نا, وہ بھی اس سے بھی ہے. نوکریاں انہوں نے دینی تھی 1 کروڑ وہ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر. آج انہوں نے چیک کہ اس طرف کیا پروگریس ہے. 50 لاکھ گھروں کی بات تو پچھلے 1 مہینے سے نہیں ہو رہی, نہیں نہ ہو رہی. آپ ہی سمجھیں کہ وہ تو چیپٹر کلوز ہو گئی. کسی چیز کی بھی نہیں ہو رہی. لوکل باڈی اس کی جو بات کی تھی وہ کہاں ہے کہ ہم تو پیسہ MNA سے لے کے بالکل گراس روٹ لیول پہ لے جائیں گے اور وہاں دیں گے. دیکھیں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, لوگوں کو ہوش نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے مجھے بتائیں کہ 100 دن میں کارکردگی نہیں تو کوئی ڈائریکشن تو نظر آ جاتی. یہ تو پتا چل جاتا آج یہی تو کہا گیا ہے کہ ڈائریکشن طے کر دی ہے اور الٹیمیٹلی اگلے 3 ماہ کے اندر اندر چیزیں سامنے میٹیریلائز ہو جائیں گی, سامنے آ جائیں گی. کہا ہے نا کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیا ہوگا, کیونکہ ان کے خود منسٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے. یہ ابھی اپوزیشن موڈ میں ہی چل رہے ہیں جی, ان کو نہیں پتا چل رہا کیا کرنا ہے. ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہے. ابھی کبھی کوئی کسی سے لڑتا ہے, کبھی کوئی کسی سے لڑتا ہے, کبھی کوئی کسی سے لڑتا ہے. ان میں ابھی کچھ سمجھ سے بالا ہے. آج آپ نے جو کہا ہے آپ اب بھی اپنے آپ کو حکمران سمجھ رہے ہیں. نہیں جی بالکل نہیں, ہم تو چاہتے ہیں یہ رہیں اور کام. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جن ٹیچرز کی بات کی ہے وہاں پہ آفریدی صاحب جا کر 1.5 مہینہ پہلے ان سے وعدہ کر کے قسمیں کھا کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کر دیں گے, اور آج بھی وہاں مرد اور عورتیں بیٹھی ہیں. اب دیکھیں خزانے میں پیسے نہیں ہیں نا, اگر خزانے میں پیسے ہوں گے تو دیں گے. میری بات سنیں, جو گورنر ہاؤس کی بنی ہوئی دیوار یہ گرا رہے تھے 6 کروڑ کی, اس کے بعد وہاں پہ جنگلہ لگنا تھا. 6 کروڑ میں سوری جنگلہ لگنا تھا, پھر وہاں پہ کپڑا بھی لگنا تھا تاکہ گورنر صاحب کو تو وہ پیسے, اس چیزوں کے پیسے کہاں سے آنے ہوتے ہیں. وہاں پہ پولیس بھی کھڑی کرنی تھی, رینجرز بھی کھڑی کرنی تھی کہ گورنر کو اٹھا کے لے. یہ سب باتیں ان کو کہیں, یہ نکلیں کہ یہ چھوڑ کے گئے, یہ چھوڑ کے گئے, یہ بتائیں کہ یہ آگے کیا کریں گے. ٹھیک ہو گیا, انہوں نے کیا پلان. دیکھو کھوکھر صاحب, آپ ہمیشہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو نیب ہے یہ کراس دا بورڈ کاروائی نہیں کر رہی. اب دیکھیے بلاول صاحب کے خلاف نوٹس جاری ہوا, اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف, میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف کیس, میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس. لیکن اب تو محمود خان جو چیف منسٹر ہیں ان کے, اور عاطف خان, ان کو بھی نوٹس جاری ہو گیا, ان کو بھی بلوایا جا رہا ہے. اب تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کراس دا بورڈ ہو رہا ہے, سب تینوں پارٹیز کا حساب مانگا جا رہا ہے. دیکھیے یہ ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ یہ فقط صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہے, اور بڑا کیٹیگوریکلی ہم یہ بات پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ نیب کے لیے انڈیپینڈنس اور امپارشیلٹی اور نیوٹرلٹی سینٹرل ہے اس کے لیے. ٹھیک, اس کے لیے ضروری ہے سب کو گرفتار کر کے اندر ڈالو. اور نہیں جی, شہباز شریف کو اندر ڈالا ہوا ہے نا, آج کتنی دیر ہو گئی ہے. ڈسکریشنری پاور ہے چیئرمین نیب کی کہ وہ کسی شخص کو بھی, چاہے اس کا کیس انویسٹیگیشن کے سٹیج پہ ہو, انکوائری کی سٹیج پہ ہو یا ریفرنس کی سٹیج پہ ہو, یہ مکمل ان کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت گرفتار کرا سکتے ہیں. صرف شہباز شریف صاحب کیوں ہوئے, صرف اپوزیشن کے لوگ کیوں ہو رہے ہیں گرفتار. تو یہ اپنی جگہ پہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی وزراء کے اوپر جو کیسز ہیں, ان کیسز کے اوپر کوئی آگے پیش رفت نہیں ہو رہی. اور پیش رفت ہونا ایک الگ بات, پھر پبلکلی جب تصویریں آ جائیں, جب وفاقی وزراء پبلکلی میٹنگز کریں چیئرمین نیب کے ساتھ اور وہ تصویریں اخبارات میں شائع کروائیں, تو اس کے بعد ہم سوال نہ اٹھائیں. کل چیئرمین صاحب نے, چیئرمین نیب نے یہ کہا کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے, انہوں نے اپریشیٹ کیا گورنمنٹ کو. تو ظاہر ہے گورنمنٹ تو یہی کر سکتی ہے کہ جس مجرم کو کہیں گے, جس ملزم کو کہیں گے, گورنمنٹ پکڑ کے پیش کر دے گی نیب کے پاس. اور کیا کرے گورنمنٹ؟ نہیں دیکھیے, گورنمنٹ کا کام کرنے کا نہیں ہے, کام کرنا ہے نیب. کیا کرے, کام کرنا ہے نیب نے. نیب کی ہمیں بائسنس نظر آ رہی ہے. اگر وہ کام اپنا بالکل صحیح طریقے سے کریں تو پھر ان کے کیسز کیوں بیک برنر پہ جائیں. یہ فرق صاحب ایک ایشو ہے, مثلا آشیانہ کا دیکھیں نا, آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا ایشو تھا, وہ پانی میں بلوایا ان کو, پانی کے کیس میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر لیا. اب یہ معلم جبہ کی جو زمین ہے 275 ایکڑ زمین, اس کا ایشو نیب نے خود ڈسکور کیا. اب نیب جو ہے وہ ظاہر سی ایم کو انہوں نے نوٹس دے دیا, انہوں نے پرانے سی ایم کو بھی نوٹس دے دیا, انہوں نے سینئر منسٹر کو بھی بلوا لیا. یہ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف گرفتار ہو جاتے ہیں, آپ کے لوگ گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایشو کچھ اور ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ملک کے تمام ادارے ہم نے تباہ کیے, اور نیب ان کے دور کے اندر جو ہے وہ نو ایکشن بیورو بنا ہوا تھا, اور جو ان کے پہلے نیب کے ایک سابقہ چیئرمین تھے وہ خود نیب زدہ تھے, ان کے اوپر خود کیسز تھے, ساری دنیا جانتی ہے.
یہ چاہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ملک کے اندر وہ کام نہ کریں. اب اور اگر کوئی ادارہ کام کرتا ہے, ایک شکایت ہے نا 275 ایکڑ معلم جبہ میں اگر آپ نے بغیر کسی پروسیجر کے کسی کو دے دی ہو اور ظاہر ہے انہوں نے کوئی گڑبڑ کیا تو نیب کا کیس بن رہا ہے نا. دیکھیں مجھے بات, ان کو کیوں نہیں کروایا جاتا, ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ آپ کی بات پہ اور مجھے بات مکمل کر لیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ کام کرتا ہے تو اس ادارے کو کام کرنے دیں, اس ادارے کا وہ مینڈیٹ ہے. اسی پارلیمنٹ نے گزارش سن لیں نا سر, گزارش سن لیں. یہ نہیں کہتے, یہ تو آپ کا خیال ہے یہ پھول برساتے ہیں, آپ کا خیال یہ پھول پھینکتے ہیں ان کے اوپر, یہی تو تنقید ہے ان کی. اور معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے اوپر معاملات ہیں تو ان کو گرفتار کیا گیا. اور اگر ان کو انہوں نے کہا کہ نیب اسٹیبلش نہیں کر سکا, کوئی ثبوت نہیں کر سکا, 60 دن آپ نے ایک بندے کو ادھر رکھ کے ثبوت پیش نہیں کر سکے. دیکھیں گزارش سن لیں, یہ نیب نے فیصلہ کرنا ہے, میں نیب کا ترجمان تو نہیں, یہ تو نیب آپ کو بہتر بتا سکتی ہے کہ انہوں نے کیا آئیڈینٹیفائی کیا کیا نہیں کیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ نے نیب کے ایکٹ کو پاس کیا. اگر ان کو پاورز کے اوپر کوئی معاملہ تھا تو 2 بار ان کی آپس میں حکومت ان کی رہی ہے, اس کے قانون کو انہوں نے کیوں نہیں چینج کیا؟ اس وقت یہ فائلیں رکھ کے بیٹھتے تھے. اب بھی ہم نے ان کو دعوت دی ہے, اب بھی ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آئے, آپ کی جو تجاویز ہیں اب یہ نہیں کرنا چاہتے نا آپ کی مدد. دیکھیں یہ معاملہ, ان کا خیال یہ ہے کہ محمود خان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ تو نیب کے چیئرمین نے فیصلہ کرنا ہے, اگر ان کے پاس پاورز ہیں. ہم تو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ کراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ ہمارا یقین ہے اور اس کو لے کے اور ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں, آپ گرفتار ہو حکومتی ادارے ہیں وہ تعاون کریں گے نیب سے. دیکھیں ایک پروسیجر ہوتا ہے کام کرنے کا, ہمارا تو ابھی نہ انویسٹیگیشن ہوئی, نہ انکوائری ہوئی, نہ کچھ, گرفتار پہلے کر لیا. تو مجھے یہ بتائیں جن کے کیسز 2000 سے پڑے ہوئے ہیں, NICL کا, EOBI کا, اب یہ جو کہ مطلب یہ اپنے لیے کچھ اور ہمارے لیے کچھ, کے پی میں نیب کے آفس کو تالے لگ گئے, وہاں احتساب کمیشن بند ہو گیا ہے. اب پی ایس سی کا جھگڑا چل رہا ہے اسمبلی میں, لیکن پی ایس سی کا چیئرمین جو انہوں نے اپنے کے پی میں لگایا وہ اپنی حکومت میں سے ہی لگایا. تو وہاں کیا اتنے وہاں پہ کیسز ہیں جن کو انکوائری ہونی ہے اور جو آنی ہے سامنے, تو وہاں کے لیے کچھ اور ایشو ہے. مطلب یہ صرف ان کا احتساب. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ نیب سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو؟ میں آپ کو سیریسلی کہہ رہی ہوں کہ بالکل نیب, دیکھیں نیب کے ڈی جی کا اس دن ملنے کا ججز کو کیا مطلب تھا. نیب جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملے ہیں, نیب کے چیئرمین جب عمران خان صاحب کو تو کہتے ہیں تم ریگولرائز کرو, نہیں اسپیڈی جسٹس ہے, پھر جسٹس ڈینائیڈ ہوتی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو بلا کے کہا جاتا ہے ریگولرائز کرو اپنی زمینوں کو, علیمہ خان کو کہا جاتا ہے ایف بی آئی کو کہ سارٹ آؤٹ کرو. تو باقیوں کو آپ گرفتار جناب آپ کریں, لیکن احتساب سب کے لیے کریں اور اکراس دا بورڈ کریں. میں ایک چیز عرض کرتا جاؤں کیونکہ اس کانورسیشن کے ساتھ وہ بات جڑی ہے کہ اب دیکھیے بلاول صاحب کو جو نیب نے نوٹس بھیجا وہ اتنا مزے کا خیز ہے کہ 1989 کی جس وقت وہ 1 سال کے تھے ان سے اس وقت کا سوال پوچھ رہے ہیں اب, اور جس دن وہ حکومت کے خلاف تقریر کرتے ہیں اگلے دن کوئی نوٹس آ جاتا ہے. سر وہ کمپنی کے مالک ہے نا, کمپنی کے جس مائنورٹی شیئر ہولڈر, مالک بھی نہیں ہے. بلاول ہاؤس کے گرد جو پراپرٹی سی جو مالک بھی نہیں ہے, اس میں مائنورٹی شیئر ہولڈر ہے. تو یہ اب جب اس طرح کی مزہ کا خیز چیزیں ہوں گی تو پھر لوگ سوالات تو کریں گے, لوگ پوچھیں گے تو صحیح. تو اب دیکھیے سر وہ فرض کر لیجئے کہ نہیں انہوں نے کچھ بھی کیا تو کلیئر ہو جائیں گے, جائیں گے نیب کو. ہم تو سوالات کا جواب دینے کے لیے جوئی صاحب بالکل تیار ہیں, لیکن ہمارا تو سوال ہی ہے کہ ہم سے جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ہم جوابات دیں گے, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوالات کا جواب نہیں دیتے بلکہ آگے سے سوال پوچھتے. لیکن نہیں بریک لوں گا, لیکن فرض صاحب ایشو یہ ہے کہ نیب میں پیش ہونے سے پہلے سوال تو اٹھا رہے ہیں. 22 سال یہ کہتے رہے کہ جس کے اوپر الزام لگ جائے اس کو اس کرسی پہ بیٹھنا نہیں چاہیے. اب آپ کے اپنے لوگوں پر الزام لگ رہے ہیں تو آپ ان کو کرسی سے اٹھا دیں, کیسے انصاف ہوگا؟ یہ سوال ہے. ایک وزیر اعظم پہ خود یہ اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فرح حبیب صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے وزراء نے بہت کام کیا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, میں تسلیم کر لیتا ہوں. لیکن یہ صرف فرمائیے گا کہ ہمارے وزیر دفاع ہیں جو پاکستان کے تیسرے بڑے وزیر ہوتے ہیں ہمیشہ, ظاہر ہے دفاع پورے کا پورا پاکستان کا ایک ڈیفینسو
किस्म की स्टेट है। हमारे वजीर दिफा हैं परवेज खटक साहब, सर 100 दिनों में एक स्टेटमेंट बता दीजिए उन्होंने क्या काम किया जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं आज आप? देखिए, मैं समझता हूं कि आप स्टेटमेंट्स की तरफ ना जाएं, मामला ये है क्या काम किया, गुजारिश सुन लेना, नया टैंक बनाया होगा, क्या किया? देखिए, गुजारिश ये सुन लें कि जहां तक जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो मिनिस्ट्रियल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, इंडिया पे बयानात शामिल, इंडिया पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे आप बोलते रहे, इंडिया पे दिफा साहब नहीं बोले, अमेरिका के इशू पे आप बोलते रहे, दिफा साहब ऐसी बात ना, अफगानिस्तान के इशू पे आप बोलते रहे, ऐसी बात ना करें। वजीर दिफा साहब ने भरपूर जो है रिकॉर्ड चेक कर लीजिए ना, आईएसपीआर के स्टेटमेंट वजीर दिफा साहब के, देखिए उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी अपना भरपूर रोल प्ले कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं, उन जिम्मेदारियों को अदा भी कर रहे हैं। और नहीं, वो अब खटक, मामला ये है कि परवेज खटक साहब जो है ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते, और यहाँ पर जो है वो ऐसा आदमी, अब यहाँ पर देखें, अब मुझे बताइए, ये भी कोई मेरिट है कि ट्विटर और फेसबुक अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप फेसबुक पे नहीं रह सकते? अच्छी बात है। देखें, गुजारिश सुन लें, देखें ये कोई मैं समझता हूँ मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ परवेज खटक साहब ने भरपूर तरीके से काम किया है। कारकर्दगी को भी आप उस पर भी इजहार इत्मीनान कर रहे हैं ना, तो फिर आपका इजहार इत्मीनान जो है वो मशकूक हो जाएगा। नहीं, हमारा इजहार इत्मीनान जो है वो मशकूक नहीं होता। कारकर्दगी जो है वो अवाम के सामने है, अवाम ने फैसला करना है। देखें, बात यह है कि अवामी हुकूमत है। पहले एक बादशाहत थी, वफादारियों के बुनियाद के ऊपर लोगों को ओहदे बांटे जाते थे, और इसको ओहदा दे दो, इसको ओहदा दे दो, बाद में उससे पूछते भी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूएशन सवाल करके आगे जाऊंगा। इमरान खान का कोई एक दोस्त बताएं जो इस वक्त किसी ओहदे पे ना बैठा हो, एक दोस्त उनका पूरी जिंदगी। देखें, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो भी नॉमिनेट किए हैं वज़रा, वो कारकर्दगी भी उनकी जायजा लिया आज उन्होंने, और उनको मेरिट की बुनियाद के ऊपर नॉमिनेट किया। ये कहना कि किसी का कोई दोस्त है, जुल्फिकार बुखारी जो है ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अंदर आके अगर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे एक बताएं, मुझे आप ये बताएं, नईमुल हक साहब, देखें वो तो अभी है नहीं, मौजूद ही नहीं है, उनके पास जिम्मेदारी नहीं है। जहां तक रही नईमुल हक की बात, नईमुल हक पार्टी के साहब जो है, नईमुल हक साहब पार्टी के बानी मेंबरान में शामिल है। वैसे सवाल है, बानी मेंबरान में शामिल है नईमुल हक साहब, और उनकी पार्टी के लिए बहुत सारी, तो ये कारकर्दगी है, उनकी खिदमात है। इसी तरह तो राजा जफर साहब, मुझे जावेद चौधरी साहब ये बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, गुजारिश से सुन लेना, आपको उसमें पढ़ाया, गुजारिश सुन लें, मुझे बताएं कि क्या नईमुल हक साहब जो हैं उन्होंने पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी, तो पार्टी की वफादारी इसी चीज का रोना ना भाई, पार्टी की वफादारी को मेरिट नहीं होता। जिम्मेदारी क्या है पार्टी के? वो प्राइम मिनिस्टर के जो हैं वो स्पेशल असिस्टेंट है पॉलिटिकल अफेयर्स पे, ठीक है, और इसके अलावा तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बेसिकली उनका क्लेम ये है कि लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, करीब हैं, लेकिन हैं मेरिट पे। देखें चौधरी साहब, बुनियादी तौर पे पीटीआई हुकूमत में आई थी बहुत बड़े रिफॉर्म एजेंडा को लेकर, लोगों के साथ जो इन्होंने वादा किया था कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स का जो हाल इन्होंने किया, जो दुरानी साहब इन्होंने लेके आए बड़े फैन फेयर के साथ कि पंजाब में जी हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, वो इस्तीफा दे गए। 2 आईजीज को इन्होंने तब्दील किया। इस्लामाबाद के आईजी के साथ जो मामला हुआ आजम स्वाति साहब वाला, पुलिस रिफॉर्म्स तो उधर ही ठप हो गई। फिर इनका बहुत बड़ा एक स्लोगन था कि हम लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, वो लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म से कोई पता नहीं चला। साउथ पंजाब का इन्होंने जनूबी पंजाब महाज एक उनके साथ एक लिखा हुआ मुआहदा मौजूद है कि जिस मुआहदे को इन्होंने ऑनर नहीं किया, और उसकी शिक नंबर 4 है कि 100 दिनों के अंदर अमली इकदाम किए जाएंगे सूबा बनाने के लिए, कुछ नहीं किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे आ जाए, बड़ी इन्होंने बातें की कि हम खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और कभी किसी से कर्जा नहीं लेंगे, कहीं भीख मांगने नहीं जाएंगे, और फिर आज पता चलता है कि 4 करोड़ पे प्राइम मिनिस्टर के बैरून मुल्क दौरों के ऊपर खर्च हो गए। तो ये सारी की सारी जो इनकी रिफॉर्म्स की जो बातें थी, सर लेके भी तो है ना सर, बाहर गए थे, और सिवाय हमारे एक दोस्त क्या लेके आए जी सऊदी अरेबिया के अलावा, मियां साहब का एक दौरा इंग्लैंड का 5 करोड़ में पड़ा था, 5 करोड़ का पड़ा था, प्राइम मिनिस्टर के 6 दौरे, और चौधरी साहब बड़ी सादगी से क्लेम भी नहीं किए थे, जो आप क्लेम कर रहे हैं। करेंगे कि कोई भी रिफॉर्म लाने के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। पिछले 3 महीने में एक बिल बता दें जो उन्होंने कौमी असेंबली में टेबल किया। वैसे कानून तो आपको बनाना पड़ेगा और आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है, कोई कानून नहीं है। देखें हम तो आपकी कारकर्दगी पार्लियामेंट में गुजारिश सुन लें। देखें बात यह है कि हम तो पार्लियामान की मजबूती पे यकीन रखते हैं। इन्होंने धांधली की कमीशन की बात की, पार्लियामेंट्री कमीशन बना दिया, लेकिन फिर इसीलिए आप ऑर्डिनेंस पे जा रहे हैं। गुजारिश सुन लें, मामला यह है कि ये जिद पकड़ के बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की।
शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद तो आप जिद छोड़ नैब के केसेस भुगत रहे हैं। अच्छा, एक असूली मौकफ है ना, एक महमूद खान साहब भी तो नैब का केस भुगते हैं ना। देखें एक असूली मौकफ अपनाया है। गुजारिश सुने, मामला केसेस के नहीं है, गुजारिश सुन ले, मामला केसेस के नहीं है, आपने अरेस्ट कर लिया, गुजारिश सुन लेना, मामला केसेस के नहीं है। मामला ये है कि ये अपनी हुकूमत के जो है पैरा 1 साल इनके आने क्या उसको देखेंगे। जहां तक रही 50 लाख घरों की बात, ये गलत करेंगे ना, पूरा पाकिस्तान मुहासबा करेगा। जी पहले भी वफाकी चौधरी साहब लोग पूछेंगे, चौधरी साहब अवाम ने इलेक्शन में इनका मुहासबा किया है। नहीं, अच्छा इतनी मासूमियत के साथ तो ना अवाम ने इनका मुहासबा किया। वैसे शायद साहब ये आप इतने लोकल बॉडीज पे बात कर मैं सिर्फ मैं आऊंगा वापस सर, आपकी पार्टी में सिर्फ मियां शहबाज शरीफ है, इसके अलावा कोई शख्स नहीं है। आप ये अहद बना दिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मेरी बात सुने, अब जावेद चौधरी साहब अगर यही रूल इन्होंने अप्लाई करना था तो केपीके में क्यों नहीं किया? और दूसरी बात है, जो चेयरमैन पीएससी होता है वहां जो मेजॉरिटी होती है वो रूल करती है और वो चलता है। अगर बन भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब तो ये हुकूमत में इनके मेजॉरिटी मेंबर्स होंगे। तो और जब एक दफा ये एग्रीमेंट हो चुकी कि जब वो केसेस आएंगे जिनमें पिछली हुकूमत का या शहबाज शरीफ की इन्वॉल्वमेंट का, वो साइड पे हो जाएंगे। लेकिन देखिए टेक्निकल इशू है ना, एक मियां शहबाज शरीफ साहब अगर जेल में होंगे तो कितनी बार जेल में अगर आप उनको लाया जाएगा, रोज लाना रोज ले जाना मुश्किल होगा। एक मिनट, आप किसी और को बना दीजिए। चौधरी साहब मेरी एक बात सुने, जेल में होंगे तो उनपे कोई जुर्म साबित, अगर आप बंद रखेंगे इसलिए कि आपको खौफ है उनसे और उनको पीएससी में नहीं आपने आने देना, उनको असेंबली में, खौफ ही है ना, क्या खौफ है? उनके ऊपर कोई रेफरेंस बना है, उनके ऊपर कोई केस? गवर्नमेंट तो कह रही है उनके लिए। ये नैब अब पार्टी है जी विद गवर्नमेंट, वी डोंट, जो है आपके सामने जिस तरह केसेस चल रहे हैं, जिस तरह काम हो रहे हैं, इट्स पार्टी विद द गवर्नमेंट। ये इसमें तो अब कोई डाउट रह ही नहीं गया। देखें, एहतसाब होता तो सबके लिए होता, लेकिन अब देखिए आपका दोस्त, आपको याद होगा कि जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, राजा परवेज रशीद साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त तो नायब आप समझते कि ठीक काम कर रहा है। आज क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो नायब उस गवर्नमेंट के साथ देखें, नायब ने खुद अपने रिजल्ट्स पे किया होगा ना। मैं कह रही हूं बताएं, फिर केसेस बताएं ना, शहबाज शरीफ पे क्या है, कुछ प्रूफ तो करें, कोई केस तो लाएं। जिसको लाते हैं वो हवा में बातें होती हैं और अगले में अगला केस डाल देते हैं। अब आपको बताऊं, साफ पानी में नहीं मिला, आशियाना में नहीं मिला, अब उन्होंने वो एक ड्रेन का बनाया है, उसमें भी इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। उस शख्स ने काम किया है, डिलीवर किया है, उसके ऊपर कोई नहीं निकलेगा। 40 करोड़ रुपया लगा दिया अपनी मिल के लिए, ड्रेन बनाने के लिए। अपनी उनकी वहां अकेली पूरा आवाम को तो ड्रेनेज का सिस्टम चाहिए नहीं होता है, आवाम को तो ड्रेनेज का सिस्टम चाहिए नहीं था। वो तो कश्तियां लेके जो है वो गुजरते थे वहां से। सारा बादशाह थी ना चौधरी साहब, जहां चाहा अशरफिया बांट दी पकड़ के। आप थोड़ा मुझे बादशाह थी। देखें, वैसे ये ड्रेन वाला जो ये इनकी बात दुरुस्त है। वैसे देखें ना, शुगर मिल, अगर ड्रेन होती है तो क्या शुगर मिल है, कोई सड़क बनती है तो उससे एक शख्स को फायदा होता है, कोई ड्रेन बनती है तो वो एक शख्स को फायदा होगा, पूरा इलाके को। एक शख्स की तो बात ही नहीं है, पूरे शरीफ खानदान को फायदा होगा। नहीं। इनकी शुगर मिल के लिए वो बन गई ना, पूरी शरीफ खानदान को फायदा होगा। का एक मामला है, इनको हमेशा इदारों के साथ टक्कर लेने में मजा आता है। कभी ये कभी आला अदलिया से टकराते हैं, कभी ये नैब से टकराते हैं, कभी ये नैब से टकराते हैं, कभी ये कोई इदारा जो ठीक काम करने लगता है इनको बुरा लगने लगता है। अब एक अच्छी बात है कि कोई नैब के साथ टकरा नहीं रहा। अब गवर्नमेंट और नैब जो है दोनों एक ही पेज। देखें पाकिस्तान, जावेद चौधरी साहब मुझे बताएं, पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है? पाकिस्तान की आवाम रोटी चाहती है भैया, ये चाहती है रोटी चाहती है, सर पे रोटी तो आपने छीन ली ना उनके मुंह से, छीन के तो आपने लंदन में महलात बना लिए। अगेन मेरी दरख्वास्त आपसे है, अब आप अपने आप को हुकूमत समझे, इनको अपोजिशन रहना है। देखें बात ये है, ये आप बिल्कुल उसी मोड में गुजारिश ये है कि जिस इदारे का जो एक रोल है उसको वो रोल तो अदा करने दें। आप इदारों के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर इल्जामात लगाकर क्या उनको प्रेशराइज करना चाहते हैं, क्या सियासी दबाव का शिकार करना चाहते हैं, क्या जो ये एहतसाब का अमल है इसको तातुल का शिकार करना चाहते हैं? मुझे ब्रेक ये सवालात तो फिर उठेंगे आपके ऊपर। इदारों की बात आप कर रहे हैं, अजीब सा लगता है। वैसे एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खोखर साहब ये फरमाइए सर, कुछ चीज तो पॉजिटिव हो गई इस गवर्नमेंट में, ये आप समझते हैं कि कुछ चीज पॉजिटिव नहीं?
دیکھیے ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو تعریف کے قابل ہو. ابھی میرے بھائی فاروق صاحب بڑا ذکر کر رہے تھے ایکوالٹی بیفور دا لا. اس وقت بنی گالا جو ہے خان صاحب کی جو اپنی ریزیڈنس ہے اس کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے. وہ صرف اکیلی نہیں ہو رہی, باقی بھی ہو رہی ہے اور سب کی ہو رہی ہے. جی ہاں, اور اس کے علاوہ جتنے غریب لوگ ہیں جن کے گھر تھے, دکانیں تھیں, وہ ساری چیزیں مسمار ہو رہی ہیں. جہاں پر اپنا گھر ہے وہ ریگولرائز ہو رہا ہے, باقی ساروں کے لیے سر آپ کیونکہ اس سائٹ پہ آئے گئے ہیں تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ کراچی میں کل وہ پراپرٹی ڈیلرز جو تھے بیریئر ٹاؤن کے, انہوں نے احتجاج کیا تھا, تو آج پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے, ان کو حوالات میں پھینکا جا رہا ہے. تو کراچی کے اندر, سندھ کے اندر تو آپ کی گورنمنٹ ہے, کم از کم آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے اس ایشو کو. دیکھیے میرے علم میں نہیں تھا, آپ نے ابھی ذکر کیا, میں ضرور وہاں پر پوچھوں گا, اور اگر اس کے اندر کوئی انہوں نے غیر قانونی پولیس نے اقدام کیا تو ان سے پوچھا بھی جائے. لاک اپ کے اندر ہیں اس وقت, تو جیلوں کے اندر ہیں. نہیں, اگر ایسا ہوا ہے لوگوں کی, سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں نا, دیکھیے اس کا ایک بہت بڑا انسانی پہلو ہے کہ لوگوں کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں, عام لوگ ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں, اور اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے ہماری پولیس کی جانب سے ہوئی ہے تو اس کو ضرور پوچھا جانا چاہیے. ویسے فرق صاحب یہ واقعی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. کیسے لاہور میں جو بلاول ہاؤس بنا اس پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, ملک ریاض صاحب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو آپ ہم پروف دلا رہے ہیں, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. آپ نے گفتگو کرنی ہے لوگوں کی جمع پونجی دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا جو جہاز استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کا تو بڑا واضح نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے, جہاں پر کچی آبادیاں ہیں, جہاں پر عام آدمی ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. آج بلکہ سپریم کورٹ سے بھی جو ہے یہ پلی کی گئی ہے, یہ درخواست کی گئی ہے کہ 3 ماہ کا وقت دیا جائے تاکہ ان کے ساتھ ان کی پراپر سیٹلمنٹ کی جائے. جہاں پر کوئی طاقتور جو ہے سرکاری جگہ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو ان کے خلاف بنی گالا کے اندر یقیناً کارروائی ہوگی. اس کے بارے میں کیا کارروائی تو ہو رہی ہے, معاملہ یہ ہے کہ جو بنی گالا کا معاملہ بار بار ایک سوال ہے ایک تو ہے کورٹ کا فیصلہ, دوسرا بنی گالا کی جو اراضی ہے رسیدیں موجود ہیں, وہ کسی سے تحفے سے یا ریوڑیوں کی شکل میں نام بتا دیتا ہوں کسی کو جو ہے ریوڑیوں کی شکل میں نہیں. ملک یعقوب صاحب ہیں جو چیئرمین یونین کاؤنسل, جن کا سرٹیفکیٹ انہوں نے پیش کیا اور جعلی سرٹیفکیٹ پیش کیا, وہ ڈینائی کر دیا, انہوں نے کورٹ کے اندر آ کے ڈینائی کر دیا کہ خان صاحب نے فوجری کے ساتھ ہی میرا ڈاکومنٹ دکھایا, میں نے کوئی اجازت نہیں دی تھی. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو اگر کسی کو اعتراض ہے جا کر آپ چیلنج کر لیں, آپ چیلنج کر لیں. ہم یہی تو سپریم کورٹ سے وہ چیز کلیئر ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی منی ٹریل دی ہے, اس کے اوپر رکا ہوا ہے, ایک ایک چیز کی منی ٹریل دی ہے کہ لوگوں نے غیر ملک جو لوگ پاکستانی نہیں علیمہ خان حکومت میں تو نہیں ہے نا جاوید چوہدری صاحب, علیمہ خان حکومت میں تو نہیں ہے, تو حکومت میں تو نہیں ہے. بلاول تو دیکھیں نا بینیفیشری ہے, علیمہ خان بینیفیشری, علیمہ خان کیسے بینیفیشری؟ عمران خان تو پرائم منسٹر اب بنے ہیں, عمران خان تو پرائم منسٹر اب بنے ہیں. آپ جن معاملات کی بات کر رہے ہیں وہ معاملات ان کے پرائم منسٹر بننے سے بہت پہلے کے ہیں, اور جہاں تک رہی بات اس کا جواب علیمہ خان دیں گی, اور حکومت ان کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی, نہ میں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. مجھے جتنا پتا ہے کہ ان کا اپنا کاروبار ہے, ٹیکسٹائل ہوم ٹیکسٹائل کا, کیونکہ گورنمنٹ میں آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ جب ریگولرائز کر رہے ہیں ایک جگہ پہ اور ایک پریزیڈنٹ بن رہا ہے, اچھی بات ہے, تو آپ باقی پورے پاکستان میں ریگولرائز کریں. آپ فرض کر لیجیے کہ بیریئر ٹاؤن کا ایشو ہے, آپ ان کو بٹھائیں نا اپنے ساتھ, اور اگر جرمانہ ہے تو جرمانہ کر دیں, اگر آپ کو تاوان وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. آپ لوگوں سے پیسے لینا چاہتے ہیں, گورنمنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے, کہیں ٹیکس کا ایشو ہے, کسی جگہ پہ اگر گورنمنٹ کی ڈیوٹیز پوری ادا نہیں کی ہوئی لوگوں نے, تو آپ وہ وصول کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس طرح اگر قیاس پیدا کریں گے تو یہ پیسے بھی نہیں آئیں گے خزانے میں. دیکھیں یہ قیاس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک شخص کی بات ہے. بات تو یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی سرکاری جگہ کے اوپر قبضہ ہے اس کو واگزار کروانا یہ بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اداروں نے اپنا کام کرنا ہے. ہاں جہاں کہیں اداروں کے پاس معاملہ موجود ہے, جہاں کہیں گنجائش موجود ہے
وہاں پر جو ہے وہ قوانین کے مطابق جو ہے معاملہ آگے بڑھانا چاہیے. نہیں وہ دیکھیں ملک ریاض صاحب کا ایشو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پکڑ لیا ٹھیک ہے, لیکن میرے ساتھ جو 14 باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ دیکھیں انہوں نے بھی یہی کیا, یہی قانون ہے, یہی لا ہے, یہی فیسز ہے, انہوں نے بھی ان کی کہانی علیم خان صاحب سے شروع ہو کر علیمہ خان صاحب تک ختم ہوتی ہے. سب کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو رہی ہے کہ کوئی نہیں بچے گا جس نے رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کی ہے. ویسے علیم خان صاحب کا کیس کیوں رکا ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جو اگر کسی کا کوئی بھی ایشو ہے علیم خان کے کیس کے اوپر ان پرٹیکولر, میرے پاس کوئی اس وقت انفارمیشن موجود نہیں ہے, اگر کسی نے بھی وائلیشن کی ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی. اب دیکھیے شاہد صاحب, ان کا خیال یہ ہے کہ ہوگی سب کے ساتھ. اگر آپ علیمہ خان کا ایشو ہے, علیم خان کا ایشو ہے, عمران خان صاحب کا ایشو ہے, کاروائی ضرور ہوگی, باقیوں پہ کاروائی ہوگی, ہمیں گرفتار کر کے اندر بند کریں گے اپوزیشن کو. وہ کہتے ہیں نا 50 لوگ میرا بس چلے تو 50 کو ہم نے تو ان کے خلاف کیسز بنائے نہیں. آپ یہ چاہتے ہیں بیسیکلی کہ 200 لوگ اندر, یہ کیسز تو ان کی اپنی حکومت کے دوران بنے ہیں. اب آپ بولیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر احتساب ہونا ہے تو ایسا احتساب ہو, اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو اور سب کے ساتھ ایک جیسی ٹریٹمنٹ ہو. احتساب کے کوئی خلاف نہیں ہے, احتساب ہونا چاہیے, غلط جس نے کیا ہے اس کو پکڑنا چاہیے, لیکن سب کو اکراس دا بورڈ اینڈ اوور دا بورڈ نظر بھی آنا چاہیے احتساب ہوتا. میرا ایک سوال, اس کے لیے آپ ایسے قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں. میرا ایک سوال اور ہے پلیز. میں کہتی ہوں اعظم سواتی کا بڑا کہتے ہیں, وہ اتنے مہان تھے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا اور یہ ہو گیا. مجھے ایک سوال بتائیں کہ وہ کس کے آرڈرز پہ آئی جی کا ٹرانسفر ہوا تھا؟ دیکھیں وہ کیس تو اعظم سواتی کا, یس, تو ان سے کسی نے سوال نہیں کیا کہ انہوں نے جو کہتے تھے ہم انٹرفیئر پولیٹیکل. پرائم منسٹر تو کر سکتے ہیں جی, پرائم منسٹر پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ کسی کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف پرائم منسٹر نہیں ہے, یہ وزیر داخلہ بھی ہیں ساتھ. وہ بادشاہ سلامت ہو سکتے ہیں, وہ بادشاہ سلامت ہو سکتے ہیں, وزیر داخلہ بھی ہے نا, اور اسلام آباد وزارت داخلہ کے کنٹرول میں. اوروں کے لیے بہت آبجیکشنز ہیں, اپنے گھر جب بات آتی ہے اور وہ ان کے گھر تک پہنچ گئی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیل کرنا ہے آپ نے پاکستان, تو پھر بادشاہ سلامت تو نہیں ہونا چاہیے کسی کو. دیکھیں بالکل بادشاہ سلامت, بالکل بادشاہ سلامت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اعظم سواتی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے یا بابر اعوان صاحب نے استعفیٰ دیا ہے, مجھے بتائیں پہلے کوئی مسئلے موجود ہیں؟ انہوں نے یہ بھی لے لیتے استعفے, معاملات تو ان کے دور میں بھی سامنے آتے رہے ہیں. یہ تو بجائے استعفے لینے کی یہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. استعفیٰ لے لیا انہوں نے طارق فاطمی صاحب سے. بالکل. اچھا میری ایک اور بات سنیں, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا ریزنز تھی. میری بات سنیں, ریزنز تو اب ویسے تو اعظم سواتی صاحب کی ریزن بھی کہاں ڈان لیکس, کہاں ڈان لیکس, کہاں اعظم سواتی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جن کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا, جو ڈاکو ہیں, وہ ساتھ آج ان شیخ رشید صاحب کو نہ صرف کابینہ میں شامل ہے بلکہ آج ان کی کارکردگی پہ اظہار اطمینان بھی کیا. اور ویسے آپس کی بات ہے کہ ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں آپ کا, لیکن کام انہوں نے واقعی. میری بات سنیں, جنہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہی 10 ٹرینیں ہم نے چلا دی ہیں, فریٹ ٹرین چلا رہے ہیں, ریلوے کا سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں. میری بات سنیں, وہاں ویجیلنس ایک سیل تھا, وہ سب سے پہلے انہوں نے جا کے بند کیا, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ٹھیک ہو کوکر صاحب, یہ گورنمنٹ کو کرنا کیا چاہیے جس سے آپ کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جائے اور آپ کو اطمینان ہو جائے کہ واقعی کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو وعدے انہوں نے عوام سے کیے تھے, جن وعدوں کے اوپر یہ عوام سے ووٹ لے کر آئے تھے, ہم کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں گے. ان کو ایک معاملے میں ریاست کو پوری کو سامنا کرنا پڑا, اور بلاول بھٹو صاحب نے اس وقت کھل کر کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ہم کنسٹرکٹیو اپوزیشن ضرور کریں گے, لیکن آپ جو وعدے کر کے آئے ہیں لوگوں سے, جو لوگوں کو امیدیں دلائی ہیں, آپ ان پر پورا اتریں. کجا اس کے اوپر آپ پورا اترتے, آپ نے ایک عام آدمی کی زندگی مشکل بنا دی, اور اس طریقے سے مشکل بنا دی ان 120 دنوں کے اندر کہ اس وقت عام آدمی, ایک مڈل کلاس سفید پوش طبقہ جو ہے, اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. اخوان صاحب آپ نے گفتگو سنی, ایک چھوٹا سا کمنٹ اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر کچھ کر رہا ہو کوئی شخص اور اس کی کارکردگی میں اطمینان ہو تو کسی کو پھر کہنا نہیں پڑتا کہ میں بہت مطمئن ہوں. ہر شخص خود ہی کہہ دیتا ہے کہ ہم واقعی گورنمنٹ سے بہت زیادہ پر امید ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.